अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ना कागजात नामजदगी की छीना झपटी, ना फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तकरार, अमेरिका में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो गया। गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया तो इस दौरान ना कोई दंगा फसाद नजर आया और ना ही ऊ की आवाज़ सुनाई दी गई। इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ नजर आने वाले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बड़े बड़े नाम व्हाइट हाउस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। सिर्फ 24 घंटे पहले पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर जो मनाजिर दिखाए गए वो मुल्क की सियासी और पार्लिमानी निज़ाम का मुंह चढ़ाने के लिए काफ़ी थे। अगर आपने ये मनाजिर नहीं देखे तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन नए सदर का व्हाइट हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल कर रहे हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम में गोली खाने वाला शख्स डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहा है और उसकी तकरीब में वो लोग शिरकत कर रहे हैं जिन्होंने 3 माह कबल उस पर हर तरह के इल्जामात लगाए थे। कैमला हैरिस जो ट्रंप की हालिया इंतखाबात में मुखालिफ उम्मीदवार थी, हिलरी क्लिंटन जिनको ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात में हराया था, दोनों ट्रंप के साथ एक छत के नीचे मौजूद हैं। साबिक अमरीकी सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बैरक ओबामा सब व्हाइट हाउस में एक साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, हम अपने सदर के साथ खड़े हैं। रुकिए जरा, बात यही खत्म नहीं होती। अब अगला मंजर देखिए। सदर ट्रंप हलफ उठाने के बाद तकरीर कर रहे हैं और साबिक सदर जो बाइडन की पॉलिसी पर दिल खोलकर तनकीद कर रहे हैं। इस दौरान जो बाइडन और डेमोक्रेट से ताल्लुक रखने वाले साबिक सदूर खामोशी से नए सदर का खिताब सुन रहे हैं। ये मनाजिर देखने के बाद ये क्यों ना कहा जाए कि तरक्की पसंद और तहजीब याफ्ता मुआशरे खोखले नारों से नहीं अपने अमल से अवाम के वोट को इज्जत देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर कभी देखे जा सकेंगे? आप पाकिस्तान में 2018 और 2024 में होने वाले इंतकाल इक़्तिदार को ही देख लीजिए। अपोजिशन के किसी रहनुमा की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत तो दूर की बात, यहाँ नौमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से डेस्क बजाना, गले फाड़ कर नारे लगाना, स्पीकर के डाइस का घेराव करना हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा बन चुका है। आप अमेरिका की जानिब देखते हैं तो वहाँ के वोटरों को मालूम है कि 4 साल बाद नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत होगा। लेकिन वही जब हम अपने मुल्क के जमहूरी निज़ाम को देखते हैं तो यहाँ पहले तो इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर नहीं होते और अगर हो जाएं तो उसकी साख पर मुतअद्दिद सवालात उठाए जाते हैं। नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को कभी लाडला तो कभी अर्दली का खिताब मिलता है। सियासी मुआवजे से हटकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कल ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में IT इंडस्ट्री के बड़े बड़े बुर्ज इलॉन मस्क, शेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग और सुंदर पिचाई सब एक सफ में खड़े थे। लेकिन वहीं अपने मुल्क के IT सेक्टर पर नजर दौड़ाएं तो पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरे 1 साल में इस इंडस्ट्री को $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर वक्त गुजरने के साथ सुकड़ता जा रहा है। सेल्यूलर कंपनीज अपना सरमाया समेट कर मुल्क से बाहर जा रही हैं और आम शख्स तक इंटरनेट तक रसाई एक मुअम्मा बनती जा रही है। बात सियासत की हो या किसी और शोबे की, बैरूनी दुनिया के साथ मुकाबले में कोसों दूर हम खड़े हैं। अमरीकी निज़ाम में मुमलिकत तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद अपने अवाम के वोट को इज्जत देता नजर आता है। क्या पाकिस्तान में कभी वोट को इज्जत मिलेगी? इसी मौजू पे आज मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन समीरा पाशा साहबा स्टूडियो में हमारे साथ ही मौजूद हैं और हमारे साथ ही मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के आमिर इलियास राणा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं इमरान साहब सबसे पहले ज़रा आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। क्या खूबसूरत मनाजिर अमरीकी जमहूरियत के हवाले से हमने देखे, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बदतरीन मुखालिफिन जो उस पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाते रहे लेकिन उसके साथ खड़े हुए थे। उस हल्फबर्दारी की तकरीब में इख्तलाफ भी था, उसने खड़े होकर तकरीर के दौरान कहा कि जनाब कोई तरक्की नहीं हुई अमेरिका के अंदर, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, मेरा दौर शुरू हो रहा है और आप देखिए मैं किस तरह अमेरिका को आगे लेके चलूँगा। 24 घंटे के बाद आज कौमी असम्बली के जो मनाजिर थे, जहाँ पे पेपर फाड़े गए, एजेंडा फाड़ दिया गया, चोर चोर के नारे, क्या कुछ अजीब, बिल्कुल 24 घंटे में 2 मुख्तलिफ किस्म के मनाजिर जमहूरियत के हवाले से देखे। देखें, उनकी जमहूरियत के पीछे गालबन 300 साल से ज़्यादा का अरसा है। ठीक। और हमारी जो जमहूरियत है, हमारा मुल्क 75 साल पहले बना, या जितना भी मेरा हिसाब थोड़ा सा वीक है, 47 से अब तक। और यहाँ पे जमहूरियत कैसी कैसी रही, कितनी रही, इदारों का रोल क्या था, और मतलब हिस्ट्री हमारी जो है वो और तरह की है, उनकी हिस्ट्री और तरह की है। मेरा ख्याल है कि हम सीख रहे हैं, सीखने का अमल जारी है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक दूसरे को बर्दाश्त करना। देखें, मुज़ाकरात हो रहे हैं ना। अच्छा, तो ये नहीं, और मुज़ाकरात
اس جو مطالبات اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں تو کچھ مطالبات سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. اچھا سیکھنے کی بات ہے نا, تو ان کو اندازہ تھا کہ یار کہ یہ والی بات اگر ان سے کرنی ہے تو یہ شاید بنتی نہیں, مطلب 47 والی بنتی, وہ والی فارم 47 والی. پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ جو دوسرا مطالبہ تھا کہ 26ویں یعنی ترمیم کو ختم ہونا چاہیے, وہ بھی اس سے ہی پیچھے ہٹے. تو میرا خیال ہے کہ سیکھتے ہیں. وہ تو پٹیشن کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں لگ گئی ہے, چلیں وہ تو ایک میٹر ہے نا جی سپریم کورٹ میں, لیکن جو سیاسی ایک ڈائلاگ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور ایون کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے مذاکرات. میرا خیال یہ پازیٹیو, یہ سیکھنے کا عمل جاری ہے. عامر الیاس رانا صاحب, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سر, پاکستان میں بھی اب آپ کو بہتر نظر آ رہے ہیں حالات؟ کیونکہ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا آج قومی اسمبلی سے جو مناظر ہم نے دیکھے. میں ظاہری بات ہے ایک آٹومیٹک ہے آپ کا مطلب سافٹ ویئر اس قسم کا ہے کہ وہ 24 گھنٹے پہلے امریکہ سے جو مناظر آ رہے تھے اسی کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے وہ. نہیں کوئی نہیں, پارلیمنٹ پہ تو خیر یہ کام چلتا رہتا ہے. ہمارے ہاں تو خواہش کر کے مخالف کو اندر کروانے کی روایت موجود ہے کہ پہلے میں اس طرح جیتوں گا نہیں. جنرل باجوہ کی گفتگو آ چکی ہوئی ہے نا سامنے, آپ نے بھی بہت انٹرویوز کیے ہیں ان کے, تردیدیں وہ بے شک کرتے رہیں. تو ہماری جمہوریت ذرا اپنے طرز کی ہے, ہمیں کیا کسی کا مقابلہ کرنا, ہم تو خود ہی نئی چیزیں. آپ جس سے بات کر رہے ہیں کہ اس نے کتنے 86 ایگزیکٹو آرڈر بائیڈن کے اڑا دیے اور 46 اپنے دے دیے, کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ بھی ایک وزیر اعظم انوکھا لاڈلا, جسے آپ نے لاڈلے کا خطاب دیا, اسے سلیکٹڈ کا خطاب ملا, اس کی ایک پوری اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس ہوئی کہ ہم پہلے 100 دن میں, شاید آپ بھی گئے ہوں گے اس میں, جو اسٹیٹ انٹرپرائزز نقصان میں ہیں یا وہ خسارے میں ہیں, ہم اس کو بیچ دیں گے یا ٹھیک کر دیں گے. پھر حکم آیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ نہیں اس کو 6 مہینے دیں, پھر حکم آیا اس کو 1 سال دیں, یہ کچھ کرے گا. وہ 4.25 سال میں صرف تجربہ ہی کرتا رہا, کیونکہ آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر ہمیں ملا تھا. ان کی تیسری حکومت ہے کے پی میں. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا دکھایا, جب وہ ڈینگیاں مارتے ہوئے ڈینگی کے موسم میں ہمیں آتے تھے کہ میں تو نئے سیاحتی مقام ڈھونڈ رہا ہوں, وہاں پہ وہ سیاحتی مقام پرانے بھی تباہ کر دیے, یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہے ہیں. ایک نئی وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ جو آئی, جب اس کو ہوا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہے, اس نے 1 مہینے میں پلان کیا, اناؤنس کیا, اور اس پہ وہ عمل کرتی ہوئی یعنی مریم نواز نظر آ رہی ہے ہر طرف. مجھے باقی ذرا کے پی میں بتا دیں, سندھ میں بتا دیں, بلوچستان میں بتا دیں, کچھ ہوا؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں کام کر کے دکھانا ہے اگر وعدہ کرنا ہے. چورن چورن ہمارا مذہب کا بکتا ہے, ہمارا امریکی مخالفت بھی بکتی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس تک. اور کل یہاں پہ جو لوگ بہت زیادہ اب ان کو غش آ رہے تھے, میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا میسج آنا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری حکومت کو. ہم بھی دیکھیں نا رد عمل کیا آتا ہے, لیکن جن کے لیے نہیں آیا اور جو سارا دھندا یہ کر رہے تھے ان کے لیے تو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اب تک وہ سنبھل نہیں سکے, اب وہ اگلے ایگزیکٹو آرڈرز کے انتظار میں ہیں. ہمیں اپنے پاکستان کے حساب کتاب سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت اچھا کیا ٹرمپ نے, ہمارے لیے کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک ایگزیکٹو آرڈر کا ویٹ, مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر دے گا پاکستان کے حوالے سے, اس کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا؟ ہاں تو آپ کو نہیں نظر آ رہا پی ٹی آئی کے ہمدرد, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کیا کیا کہہ رہے تھے؟ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. مشاہد حسین سید ہی دیکھ لیں, جو کہاں سے کہاں تک چلے گئے ہوئے ہیں, تاریخوں کے حساب دیتے ہیں, لیکن جس ڈیوٹی پہ وہ مامور تھے ایٹمی دھماکوں کی $5 ارب کی, جس کی باقاعدہ نواز شریف نے 21 مئی کو خط لکھ کے کلنٹن کو جواب دے دیا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے, ریٹن خط گیا پاکستان سے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, ہم نے شکیل آفریدی پہ بھی کہا, لیکن ہم صرف وہ واقعات ڈھونڈتے ہیں جہاں میرا دل کرتا ہے کہ میری ایسی ہو جائے. تو میں تو چاہتا ہوں جس کا دل یہ کر رہا ہے وہ ایگزیکٹو نہیں تو میسج کرا لیں, یو اے سے کرا لیں, سعودی عرب سے کرا لیں, IMF سے کرا لیں, ورلڈ بینک سے کرا لیں, کرائیں تو صحیح نا, تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری بحیثیت اسٹیٹ ہم کہاں کھڑے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. سمیرہ صاحبہ, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, جمہوریت سیکھ رہی ہے, ہمارا تجربہ کم ہے, امریکہ کا زیادہ ہے, لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات, آپ دیکھیں پی ٹی آئی آخر بیٹھی ہوئی ہے اپنی, اس نے بڑی فارم 47 والی یعنی کہ 8 فروری جسے یوم سیاہ کے طور پہ یہ لوگ منانے لگے ہیں ابھی پی ٹی آئی والے, وہ اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ جناب یہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, مطلب لگ یہی رہا ہے. تو کیا واقعی ہمارے یہاں بھی بہتری آ رہی ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ تھینک یو منصور. پہلے تو مجھے یہ لگا کہ شاید سیکھنے کی ضرورت صرف ایک ہی جماعت کو ہے. جو دونوں نے گفتگو کی اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ شاید سیکھنا صرف ایک ہی جماعت نے, اور باقی سب کچھ پاکستان میں بالکل ٹھیک ہے, اور ہر کوئی ادارہ بھی اور ہر باقی سیاسی جماعت وہ سب بالکل بہترین کام کر رہی ہے. ہم ایون اگر جمہوریت میں اور پرفارمنس کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں صرف وہی 4 ساڑھے 4 سال
जज करने हैं कि जहाँ पर इमरान खान वजीर आजम था, क्या उससे पहले, क्या उसके बाद नहीं, मरीम जमहूरियत नवाज हमारी बड़ी आइडियल रही है? क्या उससे पहले हमने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे असेंबलियों में जिसकी आप अभी मिसाल दे रहे हैं? तो ये तो एक हमारी हिस्ट्री है। क्या ऐसा होना है, क्या ऐसा होना चाहिए, वो एक अलग बहस है। कई मुल्कों में तो हमने कुर्सियां भी चलते देखी हैं, कई मुल्कों में हमने मारपीट के मनाजिर भी देखे हैं, और कई मुल्कों में हमने इस तरह के मनाजिर भी देखे हैं जो आपने जिनका कल का जिक्र किया, वो भी मनाजिर हैं। तो इन बातों से कतई नज़र जो ये बात हो रही है कि क्या केपी की गवर्नमेंट बेहतर है या पंजाब की गवर्नमेंट बेहतर है या सिंध की, तो जहां हम केपी के मुसलसल जो 3 टेन्योर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो सिंध की बात क्यों ना करें, जहाँ पे जब से मैंने होश संभाली, आंख खोली है, मैंने देखा वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जहाँ तक पंजाब की बात आपने है, कब होश संभाला था? मैंने अभी बस जब से संभाला है, उससे भी पहले से, पता नहीं कितनी गवर्नमेंट से, मुझे तो भूल भी गया कि कब से चल रहा है। मैंने 4 सूबों की बात की। आपने 2008 में होश संभाला? पता नहीं, मैंने तो जब देखा कायम अली शाह साहब थे, मुसलसल वही चलते चले जा रहे थे, फिर 2 साल 2 यानी मुख्तलिफ ओहदों में वही चलते रहे टेन्योर्स उनके। और तो कहने का मकसद ये है कि हर सियासी जमातों ने इक़्तिदार भी देखे हैं, अपोजिशन भी देखी है, सबको यहाँ सीखने की ज़रूरत है, इदारों को भी सीखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं अगर अमेरिका ने 300 साल में सीखा तो हम भी 300 साल ही लगाएं, हम उससे पहले भी सीख सकते हैं अगर हम कोशिश करें, और अगर हमारे जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं। जो ट्रंप की बात आपने की है कि जी कोई मैसेज आया या नहीं आया, क्या ये तो कोई भी नहीं कह रहा था कि वो पहली तकरीर करेंगे और उसमें वो सबसे पहले ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि जी इमरान खान को रिलीज करो, और मुझे तो ये भी नहीं श्योर कि वो खुद बराह रास्त कोई बात कहेंगे भी। मुमकिन है कि उनकी टीम में से कोई जरूर कन्वे करे, जेस्चर्स हो, और वो पहले से भी हुए हैं और मजीद भी आगे हो सकते हैं। तो ये इसी तरह होता है, और ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई इस तरह ऑर्डर लगाए कि चलो भाई खोलो जेल का ताला और निकालो बाहर उसको। तो ये डिप्लोमेटिकली ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं। अभी कल हम एक स्टोरी सुन रहे थे कि जिस तरह से बिल क्लिंटन साहब ने नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू किया, और उससे पहले भी जब इनकी जद्दा में भी सारी डील हुई है जिस तरह से, और उसके बाद अभी भी, तो ये कोई ऐसी अनहोनी काम नहीं है कि जो हम ये कहें कि जी अच्छा अब ये ऐसे होने जा रहा है। ये लेकिन अगर ऐसा एक काम होता है तो वो जो एक बैरूनी मदाखलत के हवाले से पीटीआई का एक बयानिया है, आपके ख्याल में वो डेंट नहीं होगा? नहीं, ये पीटीआई को इस बात की तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये तो जाहिर है उनके मुखालिफिन तो इस चीज़ को करेंगे, लेकिन उनका उसके ऊपर जो एक आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है, जो उनके आर्ग्यूमेंट में वजन भी है कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं ना, अगर वो ना हो रही हों तो फिर आपकी अदालतें बिल्कुल सही तौर पे काम कर रही हों, आज़ाद आपकी अदलिया हो, जिस तरह का एक सिस्टम था उसी सिस्टम से आप अगर गो थ्रू कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि जी ठीक है हमारा एक सिस्टम उसके थ्रू चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने सिस्टम को बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया है, और जो एक हमने सिस्टम देखा है, तो वो फिर नहीं, मैकेनिक बाहर से नहीं बुलाना पड़ता, लेकिन ये कि फिर बाहर के लोग उस पर बात जरूर कर सकते हैं, वो फिर उंगलियां उठाते हैं कि जी ये आपके मुल्क में इस तरह से हो रहा है, ये चीज़ है। ठीक, इमरान साहब ये वैसे एक जुमला मुझे बड़ा इम्प्रेस किया समीना साहिबा का, उन्होंने कहा 300 साल तो नहीं हमें चाहिए ना, मतलब आपको क्यों 300 साल चाहिए? आप सीख लें अपने सिस्टम में से चीज़ों को। जी बिल्कुल सीखना चाहिए, और कैपेसिटी का भी मामला होता है, वहाँ पर कभी मार्शल नहीं लगा, आप अमेरिका की तारीख में उठा के देख लें। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने जब सीखा था तो यहाँ पर उसको मुकमका का नाम दिया गया, ठीक है, और जो मुकमका का नाम दे रहे थे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा थे या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे थी। यहाँ पे धरने करवाए जा रहे थे, पाकिस्तान जब आगे बढ़ रहा था, जब सी पैक की बुनियाद रखी जा रही थी, और फिर आप ये देखें कि यही ट्रंप थे, इन्हीं का दौर था पाकिस्तान में, उसी इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा की हुकूमत थी जिन्होंने कश्मीर को सरेंडर किया। मैं डॉक्टर मुबारक हैदर साहब हैं, वो ट्रंप की टीम का एक पार्ट है पॉलिटिकल साइड के, अभी भी हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान आए हुए थे पिछले दिनों, तो यहाँ पर जब मुशाहिद हुसैन सैयद जैसा पॉलिटिशियन जो है वो इस तरह की बात करे जिसकी एक्सपर्टी भी हो, क्लेम्ड जो है कि वो बड़े फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, तो वो जब बात कहें कि जी कि वो फ़ोन आएगा उससे पहले पहले आप उनको छोड़ दें, ये है वो है, इस तरह की बातें हैं। तो मैंने डॉक्टर मुबारक हैदर साहब से पूछा कि जी कोई इस तरह का सीन है, ट्रंप जो है वो, मतलब उन्होंने कहा जी वो ट्रंप ने जो करना था वो कर लिया, ट्रंप ने उसको इस्तेमाल करना था। ये उनके वर्डिंग, इमरान खान साहब को। कब किया ये? कश्मीर वाले इशू के ऊपर। अच्छा। डॉक्टर मुबारक हैदर साहब की मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, उनकी राय है। ठीक है, तो वो अब वो हो गया, वो तो अब काम निकल गया। ट्रंप बहुत श्रूड आदमी है, लेकिन इमरान साहब इस तरह होता है तो वो रिचर्ड गर्नेल जो है वो इमरान खान साहब को रिहा करने अब वो कहाँ पे? अब वो नहीं है, अब नहीं वो ट्वीटे कर रहा। नहीं कर रहा ना। अच्छा, रोकड़ा प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम। सॉरी, रोकड़ा प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छा,
تو وہ تو کوئی شاید کوئی اکانومی تھی، وہ کوئی شاید کوئی وہ جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، میں کچھ کو تو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کس طرح. اور پھر ایک میں نے سٹوری بھی بریک کی تھی بریگیڈیئر علی عادل کی، وہ پوسٹڈ تھے وہاں پہ، آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، کہ وہ کس طرح آرمی چیف کو، کور کمانڈرز کو، کس طرح وہاں کے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو بڑے امیر ترین تگڑے لوگ ہیں، وہ جو پیسہ جس طرح کر کے وہاں پہ لابنگ وغیرہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ کس طرح معاملات وہاں پہ چلتے ہیں. یہ بہرحال یہ کہ یہ انکوائری والا معاملہ ہے وہ بریگیڈیئر علی صاحب کی اگر ہوئی تو. ٹھیک. عامر صاحب ایک بڑی حیران کن چیز نظر آئی، وہ یہ تھی، اور میرے خیال میں حکومت نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی، لیکن ہمیں اس حلف برداری کی تقریب سے چند گھنٹے پہلے پتہ لگا کہ محسن نقوی صاحب اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایون دو وہ جو مین تقریب تھی اس میں تو نہیں تھے، لیکن وہ جو ایرنا تھا جہاں پہ تقریباً کوئی 15-20 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جا کے محسن نقوی صاحب نے شرکت کی. بعد میں رات کو ایک ڈنر بھی انہوں نے وہاں پہ اٹینڈ کیا. تو کیا یہ ایک سگنل ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، موجودہ حکومت کے حوالے سے ہماری لائن سیٹ ہے، یا جس طرح عمران صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، زیادہ امریکہ سے ہواؤں کے حوالے سے ایکسپیکٹ نہ کیا جائے؟ نہیں، ہمیں ایکسپیکٹ ہر چیز کو رکھنا چاہیے، بالکل کوئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ سگنیفیکنٹ ہے. وہ ہمارے لیے ہے کہ خبر آ گئی چل گئی، محسن نقوی صاحب کی شرکت اس ارینا میں جا کے بیٹھنا، مطلب وہ کوئی خبر کی بات تو نہیں ہے نا. شرکت تو وہ تھی جو بھارتی وزیر خارجہ انوائٹ تھے اور موجود تھے. اصل شرکت وہ ہوتی ہے جس طرح جن لوگوں کے نام آپ نے لیے. یہ اب ہم بس خام خواہ اس طرح شامل ہو جائیں، میں اب زیادہ مثال دوں گا تو ہم کہیں گے شہیدوں میں وہ انگلی کٹوا کے ہم شامل ہو رہے ہیں. بھائی یہ کیا مطلب، خود محسن نقوی نے اچھا نہیں کیا اپنے لیے یہ خبر چلوا کے کہ میں وہاں تھا فلاں تھا. بھائی ٹھیک ہے بلایا تھا، کوئی ٹیبلیں بھی خریدتے ہیں. اصل ایشو یہ نہیں تھا، اصل ایشو وہ تھا جو پی ٹی آئی نے خود سے شور کیا ہوا تھا، انٹرنیشنل ان کی پوری برانچز نے شروع کیا ہوا تھا. کیونکہ سمینہ کہہ رہی تھی، بڑا اچھا لگا مجھے کہ کیا وہ صرف ایک وہی تھا جس کے آپ گن رہے ہیں ٹائم کو. بھئی جو بڑی پارٹی ہوگی نا، میں جماعت اسلامی کی مثال تو اس لیے نہیں دوں گا، وہ تو کام کر رہے ہیں اپنا جتنی سطح پہ ہیں. جو بڑی پارٹی ہوگی تو مثال اسی کی دی جائے گی نا مقابلے میں کسی اور چیزوں کی. ملیہ کی تو ہم بات نہیں کریں گے نا، عمران خان کی اور اس کی پارٹی کی بات کریں گے. اب انہوں نے جو $ملین لگائے لابنگ کی، پہلے اس کے خلاف امریکہ کے اور پھر اب اس کے حق میں کی کہ ٹرمپ آ رہے ہیں اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشن کس نے ڈالی؟ ان کے تمام یوٹیوبرز نے ڈالی، ان کے تمام سوشل میڈیا نے ڈالی کہ جناب وہ پوری فیملی کو آ رہا ہے، شرطیں لگا رہے ہیں. میں نے یہ اس بنیاد پہ بات کہی تھی کہ کس لیے، اس لیے آپ نے محسن نقوی کا سوال کر لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز گورنمنٹ کی سطح پہ تو کچھ نہیں تھا ایسا. ہاں ہمارے سفیر رضوان شیخ وہاں موجود تھے، یہ مجھے پتا ہے، اور وہ پوری دنیا کی ڈپلومیٹک کور تھی، کوئی اکیلے پاکستان کے ایمبیسڈر نہیں تھے. اس کانفرنس میں جو یہ حلف تھا وہ گئے ہوئے تھے، وہ میں نے چیک کیا تھا، مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں کیونکہ سارے ڈپلومیٹک کمیونٹی جاتی. ہمیں سوچنے کا کام یہ ہے کہ اس نے، جس شخص نے تیاری کی، اپنے ملک کے لیے اقدامات کیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو قرضوں پہ جیتے ہیں نا، ہماری تو میں بھی وہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ دنیا کس طرح جا رہی ہے. اگر 300 سال کی مثال نہیں لینی، بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ہم 70 سال میں دائرے کے سفر میں ہیں تو ہمیں اس دائرے کو توڑنا ہوگا، اس کینوس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. جو عمران شفقت بات کر رہے تھے، اگر سیاستدان بیٹھ ہی گئے ہیں، جیسے مساق جمہوریت کے انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ بیٹھے تھے تو مکمکہ کیا. عمران خان اسے مکمکہ کہتے تھے، اور ایمنسٹی دینے کو جن کے گھر کل پی ٹی آئی گئی ہوئی تھی، شاہد خاقان عباسی نے جب ایمنسٹی دی اینڈ پہ، تو انہوں نے کہا یہ چور اور ڈاکوں کو دے رہے ہیں. اتفاق سے ان کی بہن نے لی اس میں ایمنسٹی، آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ نے اس میں فائدہ لیا تھا اس کا. اب یہ جو ہمارے ہاں لفظوں کی کہانی ہے نا، یہ ہم سارے اچھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیاستدان بیٹھ رہے ہیں انہیں موقع ملنا چاہیے راستہ بنانے کا، بجائے اس کے کہ مجھے 7 دن میں دو. گورنمنٹ نے کہا نہیں 7 ورکنگ ڈے تو 27 کو ہوں گے، ہم اس کو کریں گے اور ہم کریں گے. میرے حساب کتاب میں یہ راستہ بننا چاہیے. عامر صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو موقع دینا چاہیے، لیکن کیا واقعی سیاستدان یہ موقع تلاش کر رہے ہیں؟ لیکن مطلب کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ جناب اصل جو گفتگو ہو رہی ہے، اصل جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں اور ہو رہے ہیں. یہ تو صرف ایک دکھاوا ہے کہ جناب حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. منصور بھائی، سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. میں نے تو عمران خان سے براہ راست اپنے رپورٹر عمران اصغر سے سوال کرایا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس میسج کون لاتا ہے، کس کا میسج لاتا ہے، کون ملا آپ سے جب آپ 7 بجے صبح تیار ہوتے ہیں؟ ورنہ تو آپ عدالت کے بلانے پہ جلدی پہ بھی نہیں آتے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ میرے پاس انڈائریکٹ میسج آتا ہے، اور جو لاتا ہے میں اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، جس کا میسج آتا ہے میں اس کا بھی نہیں بتاؤں گا. یہ سزا سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور سزا سے پہلے جب پوری کمیٹی ملی تو انہوں نے کہا سزا ہو بھی جائے تو ہم ملیں گے. ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس ملک کی ہے؟
ہم اتنا اپنے آپ کو کیوں پرایا بناتے ہیں؟ یہ کوئی واگا بارڈر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. بھائی جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں آپ حل نہیں کر سکتے. آپ کو اس دائرے کے سفر سے نکلنے کے لیے سب کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. یہ ہماری عدلیہ پہ پتہ نہیں آپ کا سوال ہے کہ نہیں, ابھی وہ ڈی لسٹ ہو گیا کیس توہین عدالت کا, جو منصور علی شاہ صاحب نے نئی عدلیہ کی سیاست شروع ہو گئی ہے نا, اس کو ہم یہی کہیں گے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جب قاضی فائز عیسیٰ کو پشاور سے اٹھا دیا تھا بینچ سے, آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب نے, تو انہوں نے وہ تحریری فیصلہ جو اعتراض کیا تھا اٹھانے کا, وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جاری کیا تھا. ہمارے ہاں جسٹس عائشہ ملک بیٹھی ہوئی ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 20 نمبر قرآن پاک والے فیصلے دیے, الٹا کے رکھ دیا, جسٹس اعجاز الحسن آگے اس پہ اعتراض نہیں کیا. ان کو اب کلیکٹیو وزڈم زیادہ نظر آئی, لیکن جب وہ فیصلہ دے رہی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, تو وہ کہہ رہی تھی نہیں, روسٹر آف ماسٹر جو ہے نا وہ اکیلا چیف جسٹس ٹھیک ہے. تو ہمارے سب لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, عدلیہ کو, فوج کو, سیاستدانوں کو, سول بیوروکریسی کو اور میڈیا کو, کیونکہ فتنے میں تو ہم بھی سب سے آگے ہیں نا. تو ملا کے کوئی راستہ بنانا چاہیے, کیونکہ ہم ایک بند گلی میں تو ہیں. ٹھیک ہے اکنامکلی ہم تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں, راستہ بنتا نظر آ رہا ہے, تو اس راستے کو مستقل بنانا ہوگا. اور آئندہ کے لیے آپ جس بات سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈسا گیا 8 فروری کو کیا گیا, تو اس سے مستفید بھی وہ اس میں اگست 2018 میں ہوئے تھے, جس کو بقول اطہر من اللہ صاحب کے یا منصور علی شاہ صاحب کے, ان میں سے ایک نے کہا تھا نا, جو وہ یکسوئی سے انصاف پی ٹی آئی کو دے رہے تھے, جو درخواست بھی نہیں لینے آئی تھی, کہ یہ کام تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی 2018 میں دھاندلی اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا. اس وقت اگر وہ فیصلے میں ساتھ شامل کر لیتے تو شاید ساری چیزیں صحیح راستے کی طرف جاتی, مکمل یکسوئی سے ایک ہی پارٹی کو انصاف نہ دیتے, آئین کے آرٹیکل سب پہ لگا دیتے. یہ سمینہ صاحب کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا سخت سٹانس لے رہی ہے کہ جناب یہ اب اگر کمیشنز نہیں بنتے, جو کہ فی الحال تو کہیں نہیں نظر آ رہے بنتے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے, کیونکہ یہ تو بڑی کڑوی گولی ہے, میرا نہیں خیال اس کو کوئی پینے کے لیے تیار ہوگا, نگلنے کے لیے تیار ہوگا, تو مذاکرات تو لگ رہا ہے کہ ڈیریل ہونے والے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس طرح؟ منصور, یہ ہمیں کڑوی گولی کیوں لگ رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے, اگر کچھ سچ ہے, جو بھی سچ ہے, چاہے اس میں کوئی بھی ملوث ہے, پی ٹی آئی بھی ملوث ہے یا کوئی اور بھی ملوث ہے, ٹھیک ہے, تو سچ کو سامنے آنا چاہیے نا. اگر ہم نے چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے تو پہلے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ چیزیں غلط کہاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز سے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں کہ ہمیں چیز کا کھل کے سچائی کا پتہ نہ چل جائے. آپ کی بحث ٹھیک ہے, میرا صرف یہ آپ کو لگ کیا رہا ہے. جی میں وہی اسی طرف آنے لگی ہوں کہ اگر یہ کویشچن اٹھایا جا رہا ہے کہ جی کمیشن بنا دیں, تو اس پہ اعتراض کیوں ہے حکومت کو, اس بات کی مجھے کوئی ویلڈ ریزن سمجھ نہیں آتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے تو آلریڈی سزائیں اب اناؤنس ہو چکی ہیں. نہیں, میں اب یہ اب کس طرح پیچھے پروسیس کے پیچھے کس طرح جائیں دوبارہ؟ چلیے مان لیا سزائیں اناؤنس ہو گئیں, تو یہی ہوگا نا ثابت کہ یہ پی ٹی آئی ہی ملوث تھی. 9 مئی میں پی ٹی آئی ہی ملوث تھی. اگر ہم گورنمنٹ کی بات مان لیں تو یہ ثابت ہو جائے, سزائیں صحیح ہوئی ہیں تو صحیح ثابت ہو جائے گا. رپورٹ دے دیو, یہی رپورٹ دے دیو, انہیں ایک بڑی تسلی تے کرا دیو. اگر آپ 26 نومبر میں کہتے ہیں گولی ایک بھی نہیں چلی, کوئی بندہ مرا ہی نہیں, تو بنا دینا کمیشن, ان کو جھوٹا ثابت کر دیں. آپ نہیں جب بناتے تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ پھر واقعی کوئی گال لگی ہے وچ, جڑا نہیں بن رہا کمیشن. تو میرے خیال سے وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ختم کر دیں ساری سزائیں, یہ بھی نہیں وہ کہہ رہے کہ جی آپ ہمیں کلین چٹ دے دیں, یہ بھی نہیں وہ کہہ رہے کہ جیلوں کے تالے کھول دیں عمران خان کو. انہوں نے کیا کہا, آپ سے کمیشن مانگیں, آپ کمیشن دے دیں, اس کے نتیجے میں جو بھی چیز فائنڈنگز آتی ہیں اس کو دونوں پارٹیز ایکسیپٹ کریں, اور اس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جو یہ نہ بنانے کا اندیا دے رہے ہیں اس سے تو بظاہر ہی لگ رہا ہے کہ ان کو کہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں کچھ چھپانے کی چیز ہے جو کہ کہیں سامنے نہ نکل آئے. میں عمران صاحب یہیں سے بات سٹارٹ ہو رہی تھی جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ جناب جمہوریت آگے کس طرح چلے, اور جس طرح عامر صاحب نے بھی فرمایا کہ بیٹھ کے بات چیت کرنے سے ہی ہوگا, تو بیٹھ کے بات چیت کرنے میں ختم کریں اس معاملے کو. آپ کے خیال میں اس میں کیا مسئلہ ہے کمیشن بنانے کا؟ ہاں, میرا بھی خیال ہے کہ کمیشن بن جانا چاہیے, بنا دینا چاہیے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. سمینہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کوئی خوف والی بات نہیں ہے تو بنا دیں. مطلب جب ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ یاسمین راشد صاحبہ کی پڑی ہیں, حسان نیازی صاحب وہ وردی لہرا رہے ہیں, اور علیمہ بی بی ادھر ہیں, ان کے جو ورکر اندر گئے تھے جنہوں نے دیواریں پھلانگی تھی, سب کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ کمیشن نہ بنانے کا مطلب فیصلہ کیوں ہے, اگر حکومت سمجھتی کہ نہیں بنانا. تو اگر یہ نہیں بنتے تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ آئے گی, یہ صحیح ہے؟ ہاں, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بات اپنی جگہ ظاہر ہے انہی کے پاس, لیکن ان کے پاس بھی اپنی لاجکس ہوں گی, جب وہ سامنے آئیں گی تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا لاجکس. آپ کو کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. میں اگر پولیٹیکلی بات کی جائے تو ہاں, ان کو کچھ اور چیزوں کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے,
مثال کے طور پہ جو ہوئی تھی پشاور میں جو آرمی چیف گئے تھے, ملاقات ہوئی تھی, ملاقات میں سب کی ملاقات کی بات کر رہا ہوں, اکیلے شخص یہ بیرسٹر گوہر صاحب کی نہیں کر رہا, سیکورٹی امور کے ماہر بیرسٹر گوہر نہیں, بیرسٹر گوہر صاحب نے, میرا خیال ہے کیونکہ پھر تو نعیم الرحمان صاحب بھی سیکورٹی امور کے ماہر ہوں گے, یہی نا, کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ سیکورٹی نہیں, یہ دیکھیں طنز صاحب نے اچھا کیا, لیکن بات اگر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر آپ آن بورڈ کر رہے ہیں کے پی کے کی جو ہے, اور تقریباً وہاں پر وہی لوگ تھے جن کی وہاں پہ ہے نمائندگی, مطلب تو اگر وہ وہاں پر اپنا ان پٹ دے رہے ہیں. میں نے پوچھا تھا کسی سے کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب تھے تو بیرسٹر گوہر صاحب کی کیا ضرورت تھی, تو بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ میں تو ایز اے چیف ایگزیکٹو یہاں پہ بیٹھا ہوں سی ایم, لیکن میری پارٹی جو ہے وہ اس کے سربراہ وہ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے باقی لوگوں کو بھی ہیڈز کو بلایا ہوا ہے کہ تو آپ ان کو بھی بلائیں. اب ان کے کیا مقاصد تھے کیا نہیں تھے, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر ان کی یہ شرط ماننی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ بھی بات ہوگی کہ ان کا جو کے پی کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ان کی پارٹی پولیٹیکلی بھی ایکٹیویٹ ہو. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے. پولیٹیکلی کس طرح ایکٹیویٹ؟ نہیں, وہ وہاں پر تو ان کی ٹائز ہے نا ٹی ٹی پی کے ساتھ, پی ٹی آئی کی. اچھا, دیکھیں پی ٹی آئی جو کہتی ہے طالبان, وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ان کی وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. اچھا, تو اور پھر عمران خان صاحب کو زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے اگر وہاں پر کوئی ایئر فورس نے اٹیک کیا تھا تو ان کو ٹینشن پاکستان کی یا پاکستان میں جو لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں ان کی نہیں ہے. اچھا, ان کو ہے کہ جی کہ وہاں پہ کیوں اٹیک ہوا اور آپ افغانستان کے ساتھ بگاڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا تو بڑا پچھلے تک اگر آپ 20 سال اٹھا کے دیکھیں تو وہ ڈرون حملوں کے بھی خلاف تھے, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جناب طالبان کے ساتھ, نہیں وہ طالبان کے ساتھ تھے. ڈرون حملے جو تھے, ڈرون حملے لاہور میں نہیں ہوتے تھے. نہیں تو ظاہری بات ہے نا, ادھر ہی ہوتے تھے. وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بات چیت کرنی چاہیے, یہ ان کا سٹانس رہا ہے ہمیشہ. تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ بات چیت کر لیں یار, وہ کیوں حملے کرتے ہیں پاکستان پر. ٹھیک ہے, افغانستان میں وہیں پر بیٹھ کے بات ہو رہی تھی کہ افغانستان سے جو مداخلت ہو رہی ہے, ٹی ٹی پی کی جو میزبانی ہو رہی ہے, ہمارا ان کے ساتھ اتنا ہی ایشو ہے کہ ان کو ہوسٹ کرنا بند کر دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بند کر دیں. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جرگا بھیجنا 2 ہفتوں کے اندر. عامر صاحب سے ذرا خبر لیتے ہیں. عامر صاحب, یہ کمیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, سمینہ صاحبہ کی رائے تھی کہ بن جانے چاہیے, بلکہ عمران صاحب بھی یہی جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں. آپ کی پاس خبر کیا ہے اور رائے کیا ہے, کیا یہ کمیشنز بنیں گے یا نہیں؟ اس سے پہلے وہ جو بات ہو رہی تھی نا, بیچارہ چیئرمین جس کو عمران خان نے نامزد کیا, اور نامزد کرتے ہوئے 7 منٹ علی ظفر صاحب نے کہا ہمارا فلاں سینئر بھی بزی ہے, فلاں سینئر بھی بزی ہے. تو وہ جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے نامزد چیئرمین بیرسٹر علی گوہر, پھر ان کا نام لیا. اس سے لے کے اور اب تک پی ٹی آئی کے تمام ہمدرد اس کو بیچارہ ہی بنا رہے ہیں. جس طرح ابھی سمینہ صاحبہ نے بھی طنز سے کہا کہ وہ سیکورٹی امور کے ماہر بیرسٹر گوہر, بھائی پارٹی کا چیئرمین عمران خان نے بنایا ہے, وہ پارٹی کی نمائندگی کرنے گیا ہے. اکیلے کو تو کون جانتا تھا, وہ ایک ترجمان کے طور پہ, ایک اچھے لائر کے طور پہ آتے تھے. اسی میٹنگ میں امیر مقام نے کہا میرے اوپر 28 مقدمات ہوئے, میری بیوی پہ بھی ہوئے, میرے بیٹے پہ بھی ہوئے, اور 28 کے 28 مقدمات میں یہ بیرسٹر گوہر بیٹھے ہیں, یہ میرے وکیل تھے اس وقت. اچھا, کیونکہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے اس وقت, پیپلز پارٹی میں تھے. یہ بات اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں آرمی چیف والی کی. اچھا, اب یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو 2014 سے شروع کرا دینا, کہ پی ٹی آئی جب سے یہ کام کر رہی تھی. ایک جوڈیشل کمیشن آپ کو یاد ہے 2014 میں بنا تھا چیف جسٹس ناصر الملک کی. اس کے بعد معافی مانگنی تھی, عمران خان نے مانگی معافی جب سسٹمیٹک دھاندلی نہیں آئی تھی. تو مثال کس چیز کی ہم دیں گے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ بنائے, فوج بنائے, لیکن جہاں ہماری عدلیہ یہی نہیں ماننے کو تیار. میاں والی میں جن لوگوں نے پی ایف کے اوپر حملہ کیا, طیارے کو جلایا, ان کو کہا کہ یہ تو بالکل شریف لوگ ہیں. اچھا, ہماری عدلیہ دیکھتی ہے کہ شہریار آفریدی کہہ رہی ہیں ہم جی ایچ کیو جائیں گے, یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی, میں آڈیوز کی بات نہیں کر رہا جس میں رین سیک کا لفظ آیا تھا, ویڈیوز میں جو لوگ بول رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت وہ مظلوم ہو چکے ہیں پاکستان کے ایسٹس پہ حملہ کرنے والے, کیونکہ ہماری عدلیہ نے یہ کام کیا. تو اسی عدلیہ کے پاس آپ نے دوائی لینے جانی ہے پھر وہیں سے, جس کو پھر آپ مانتے بھی نہیں. جوڈیشل کمیشن میری طرف سے گورنمنٹ کل کی بجائے ابھی آج رات کو بنا دے. ہونا کیا ہے, 2000 جو 9 مئی والا ہے اس میں سزائیں اور فرد جرم کے بعد آگے کارروائی شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہاں, 26 نومبر میں انہوں نے سینکڑوں لاشوں سے, سینکڑوں مسنگ پرسنز تک پہ گئے تھے.
تو 46 لوگوں کی لسٹ کا قاضی انور نے مشال یوسفزئی نے کہا تھا عمران خان کو, تو انہوں نے کہا تصویریں بھی لگاؤ, شناختی کارڈ بھی دو, تو 3 نام آئے اس میں. اس کے بعد کیا ہوا, 8 جنوری کو انہوں نے لسٹ جاری کی ٹویٹر ہینڈل پہ مسنگ پرسنس کی, اس میں سے 7 تو سامنے آ گئے, 27 کا ڈیٹا نہیں مل رہا. تو یہ اس کو کیموفلاج کیا کہ جی اگر ہم دے دیں گے تو ان کے گھروں پہ بھی چھاپے ہوں گے. بالکل نہیں چھاپے ہونے چاہیے, لیکن اسپیکر کو یا کسی کو تو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا نا کہ مسنگ پرسنس کون ہیں آپ کے, آپ نے ان کو ثابت بھی تو کرنا ہے. عامر صاحب لیکن سفر جو شروع کرتے ہیں, ایک بھی شہید ہونا پاکستانی فوج کا, پاکستانی عوام کا, کوئی ایسا یہ المیہ سے کم نہیں ہے. زخمی ہونا, گم ہونا, اس کی کوئی مذاق نہیں اڑانا. لیکن یہ بات کرنی چاہیے ہمیں کہ آپ کی لسٹ کہاں ہے. جی میں وہ سمینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں تو کر دینا ایکسپوز. جی منصور صاحب, اگر اس طرح بنا دیں, اگر اس طرح بن جائے تو پھر یہ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں 2 نمبری ہو رہی تھی یہاں پہ پی ٹی آئی. میں نے اسی لیے تو انہی کے جواب میں یہ منصور بھائی اتنی لمبی تمہید باندھی کہ لسٹ تو لاؤ نا بھائی, جو سینکڑوں لاشوں سے اور سینکڑوں مسنگ پرسن سے شروع کیا تھا وہ کہاں ہے, تاکہ گورنمنٹ کو کہا جائے کہ بنائیں یہ رہی لسٹ. تو سر یہ کام, یہ جو لسٹ آپ کھا رہے ہیں, آپ تو بڑے بہادر ہیں عامر بھائی, یہ کام, یہ لسٹ لانے والا کام کمیشن بنانے کے بعد کر لیں. کمیشن کہے جی لائیں لسٹ لے کر آئیں, بنائے تو سی نا, کمیشن کو بنا دیں. آپ کو اگر آپ کو کمیشن بنوانا ہے تو کوئی ثبوت بھی تو دینا ہے نا کہ ہم اس بنیاد پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک, زبانی کہہ دیں. میں نے آپ کو جوڈیشل کمیشن 2014 کی مثال دی, معافی مانگی عمران خان نے جب چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن نے کہا کہ سسٹمیٹک دھاندلی نہیں ہوئی. ٹھیک, آئی کہیں اپالوجی, انہوں نے تو 35 پنکچر پہ کہا میرا کام ہے بیان دینا, سیاسی بیان تو دے دیا. ٹھیک ٹھیک. ویسے ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم نے تو الزام ہی لگانا. میں ایک بریک ناظرین لے لوں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے حوالے سے تو بات کر رہے تھے, پھر پاکستانی سیاست کے اوپر بھی بات آ گئی. ظاہری بات ہے امریکہ کے حوالے سے, اس کی انوالومنٹ کے حوالے سے ایک جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے, جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے, اور کب امریکہ اپنا رول ادا کرے گا, یا حالات کب بدلیں گے, یا جو بھی ہے ڈیل کب ہوگی, یہ مذاکرات کب ہوں گے, اور عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے. اب ایک اور ڈیٹ آئی ہے سامنے, اور حامد رضا صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں, ان کی جانب سے اب ایک نئی تاریخ دی گئی ہے. حامد رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے گا ذرا. عمران خان صاحب اور تمام جو پولیٹیکل اسیران ہیں, ان کی رہائی پاکستان میں ہونے والے اندرونی محرکات اور سیاسی تحریک کے نتیجہ میں ہوگی. یعنی اگلے 6 مہینے میں عمران خان صاحب باہر ہیں, سال 2025 ان کی رہائی کا سال ہے. سر کدھر 6 مہینے تک لے گئے ہیں, 2-3 مہینے کی بات کریں وسیم بھائی. 2-3 مہینے, تو 2-3 مہینے یعنی جنوری, اور 2 یا 3 اگر آپ ڈال لیں تو میکسیمم میرے خیال میں اپریل تک یا مارچ اپریل تک جو ہے وہ یہ ان کے مطابق کہانی بن جائے. عمران صاحب میں نے بہت سے یوٹیوبرز کو تو ڈیٹے دیکھا ہے, ڈیٹوں پہ ڈیٹیں, وہ 2 مہینے 15 دن 2 ہفتے بہت دیکھی ہیں, لیکن ایک پولیٹیشین کی جانب سے جب اس قسم کی بات کی جائے, جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے, تو اسے سیریسلی لینا چاہیے. میرا خیال ہی لینا چاہیے. اور لیکن خیر وہ جو ہیں وہ ایک سیاستدان سے زیادہ ایک حادثے کی پیداوار لگتے ہیں. کیا یہ وہ بس جو پی ٹی اپنی جماعت کے ٹکٹ سے تو نہیں نا انہوں نے الیکشن لڑا ہوا. ہاں, میں آزاد لڑے تھے, میں اس حادثے آزاد حیثیت میں لڑے. میں وہ سنی تھات کونسل والے جو معاملہ تھا نا, یعنی اس ٹکٹ سے نہیں لڑا, گھوڑے کے نشان پہ نہیں لڑا, یہ آزاد لڑا, اور وہ تاثر یہ دینا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف. میں صرف بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ سیاست میں تاریخیں دینے والے ایک سیاستدان شیخ رشید بھی ہوا کرتے تھے, اور وہ بڑی پریڈکشنز کیا کرتے تھے, اور وہ پھر آپ نے ان کا بھی معاملہ دیکھ لیا. میں اتفاقاً جب یہ فیصلہ آیا ہے تو میں جیل میں تھا, نہیں جیل میں, عمران خان صاحب والی جیل میں, اس عدالت میں تھا یوں کہ, تو میرے سامنے وہ والا فیصلہ اناؤنس ہوا تھا. ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے اور ان کے جو یوٹیوبرز ہیں اور ان کے جو ہمدرد ہیں, میں نے اس دن وہ کس لیول کا جھوٹ بولتے ہیں وہ میں نے اس دن آبزرو کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک کسی نے لگایا ہوا تھا کہ جی کہ جج صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ فیصلہ سنائے, آپ بھی میری طرح قیدی ہیں. حالانکہ جج صاحب کا اور عمران خان صاحب کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. اچھا, ایک جملے کا تبادلہ نہیں ہوا, سلام دعا تک نہیں ہوئی. اوکے. اور دوسرا وہاں پر جو ہے ایک پاکستان کے صحافی ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں, یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب نے تو صحافیوں سے بات ہی نہیں کی. اچھا, تو وہاں پر عمران خان صاحب جیل کا وہاں پر ماحول یہ ہے
کہ عمران خان صاحب چاہیں تو صحافیوں سے بات کر سکتے ہیں, صحافی ان سے چاہ کے بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کون سا فاصلہ ہے, فاصلہ ہے, دیواریں ہیں, وہ کھڑکیاں سی بنی ہوئی ہیں, وہ عجیب و غریب سا وہاں پر پارٹیشن ہے, ایک طرف فیملی ہے, سب سے پیچھے صحافی ہیں, سب سے پیچھے صحافی ہیں. اچھا, تو عمران خان صاحب جج صاحب کے بالکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب خود آئے اور انہوں نے خود آ کے صحافیوں کے ساتھ جو تھی وہ گفتگو کا آغاز کیا. اور لیکن جو آبزرو کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ بشرا بی بی کو سزا ہوگی, اور وہ توقع اس لیے کر رہے تھے کہ سزا نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بیک ڈور ان کے خیال میں یا ان تک جو معلومات تھیں کہ ان کے مذاکرات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیصلہ آنے سے پہلے بیرسٹر گوہر علی ظفر صاحب سے جب بات ہوئی کہ آپ کو کیا توقع ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کو 7 سال ہو 14 سال ہو وہ تو ہم مینج کر سکتے ہیں. اچھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کتنا روک لیں گے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن بشرا بی بی کو ہم دیکھ رہے ہیں, دھیان سارا ہمارا فوکس بشرا بی بی پہ ہے. اگر ان کو سزا ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کام خراب ہے. اوکے. جب بشرا بی بی کو سزا سنائی, میرا چونکہ چہرہ عمران خان صاحب کی طرف تھا, میں ان کو دیکھ رہا تھا, میں نے کوئی سوال نہیں کیا نہ پہلے نہ بعد میں. تو جج صاحب نے جو ہی عمران خان صاحب کو سزا سنانے کے بعد بشرا بی بی کا جب وہ آپریٹو پارٹ پڑا, فیصلہ سنایا, تو عمران خان صاحب کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے میں نے دیکھا. اچھا. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی, کیونکہ صحافی پھر جب جج صاحب نکل گئے تو آدھے صحافی باہر چلے گئے بریکنگ دینے کے لیے کہ سزا ہو گئی ہے, پھر کچھ جو تھے وہ وہیں پہ رک گئے ان کا فیڈ بیک لینے کے لیے. تو میں نے جو عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر کرب اور مایوسی اور جو تکلیف دیکھی, اگر میں اس کو اردو کا ایک لفظ ہے زچ, وہ زچ ہوئے ہوئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ یہ مان جائے. اور ہم نے تو یہ بھی سنا کہ جب فیصلہ سنایا گیا وہ مسکرا رہے تھے. وہ نہیں, وہ دیکھیں میں یہ بڑی نا بحث ہوئی یہ والی نا سوشل میڈیا کے اوپر. بھائی وہ ایک عام انسان ہے, اچھا ان کے بھی جذبات انسانوں والے ہیں, نہ وہ کوئی بہت زیادہ چہک رہے تھے, نہ وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا, ان کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے, نارمل ریئیکٹ کر رہے تھے. لیکن وہ ان کا تھوڑا سا جو ہوتا نہیں زیادہ ایکٹیو, پرو ایکٹیو جس کو کہتے ہیں, وہ تھے. وہ شاید اپنی جو ایک ٹینشن تو ہوتی ہے نا ہر بندے کو, جب آپ کے, میں نے تو وہ بات بھی آپ کو بتا دی جو علی ظفر صاحب نے ہمیں بتائی تھی کہ ان کا بھی کنسرن یہی تھا کہ بشرا بی بی کو سزا تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو کیفیت تھی وہ ہوئی تھی. عامر صاحب, یہ بشرا بی بی والا پوائنٹ یہ جو عمران صاحب ریز کر رہے ہیں, کیا وہاں سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا یا وہاں سے بھی وہ چینل اب بند ہو گیا آپ کے خیال میں بشرا بی بی والا؟ دیکھیں, اگر چینل موجود ہے, جو کہ ہونا بھی چاہیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو جیل میں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا. مطلب جیل میں کون دیکھتا ہے؟ یہاں پہ تو آپ اور ہم پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. جیل میں تو نہیں پتا کون کس گاڑی میں آیا ہے, کس گیٹ سے گیا, سارا وقت تو مانیٹرنگ نہیں نہ ہو رہی ہوتی. تو اس بات کو چھوڑ دیں کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہاں تو بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. یہ جو سزا پہ چونکہ اتنی لمبی بات ہوئی تو میرے ذہن میں آیا کہ میں بھی ایک سزا کے وقت موجود تھا جب نواز شریف کو ہیلی کاپٹر کیس میں اٹک قلعے میں سزا سنائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو میں, ہمارے دوست طارق سمیر اور بہت سارے صحافی گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو نواز شریف نے ہمیں کہا کہ میں نے نا پریس ٹاک کرنی ہے جب بھی فیصلہ اناؤنس ہوتا ہے. تو فاروق آدم شاید فوت ہو گئے ہیں, جو اٹارنی جنرل اس وقت پراسیکیوٹر جنرل جنرل امجد والے, تو انہوں نے کہا کہ میں پریس ٹاک کراؤں گا, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کرنل صاحب والی جیل. تو جب سزا سنا دی گئی تو پوری فورس بیچ میں آ گئی کہ بات نہیں ہونے دیں گے. تو میں, طارق سمیر, سعدیہ عباسی اور احسن اقبال, ہم نے بڑا پریشر لگا کہ نواز شریف سے چند فکریں سنیں. یہاں تو پریس ٹاک کی مکمل آزادی ہوتی ہے, لہذا ماحول ایسا ٹینس نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ کوئی پریشر میں ہوں گے. عمران خان بڑے مضبوط صاحب کے کھلاڑی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کسی پہ بھی برا وقت نہ لائے کہ اس قسم کی سچویشن ہو. لیکن جب آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں, کہ آپ کسی کی مانیٹرنگ کسی کی بیٹی کی کرا رہے ہیں. بیرسٹر شہزاد جو ہیں وہ بیٹھ کے وہاں بیٹھتے ہیں نیب لاہور کے دفتر میں. وہ آج کو پتہ ہے نا, ان کی اپنی سپریم کورٹ نے پہلے ڈگری بچائی, پھر ان کی سزا جو انکوائری تھی وہ ہائی کورٹ نے سٹے کی ہوئی ہے. جو میجر شہزاد صاحب ہوتے تھے لاہور میں ڈی جی نیب, جو کہتے تھے بندہ چک لیا وہ کاغذ بنا لوں گا, عہد سیما پہ انہوں نے یہ فکرہ کہا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں پھر جو سٹارٹ سے بات کی تھی کہ نیا سٹارٹ لینے کے لیے بیٹھنا پڑے گا.
ये जो है ना कि बस मुझे एक दफ़ा मौका मिल जाए तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हमने बहुत कर लिया, 77 साल हो गए इसी काम को करते हुए। अब हमें आगे निकलना चाहिए। रास्ता पीटीआई ने पहला ये निकाला है कि हम बातचीत करेंगे और जारी रखेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट का काम है और पसे पर्दा अवामिल में इस्टेब्लिशमेंट। आप फौज का नाम लें, वो कह रहे हैं 9 मई है हर्डल, जो मैंने पहले भी बताई कि लोगों के वीडियो बयानात मौजूद हैं जिसको कोई, और उससे ज़्यादा अब सीएम केपी गंडापुर साहब ने कह दिया, आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मेरे लोग थे, उन्होंने जिस बात का इजहार किया और मैंने सीएम हाउस बुलाया, जैसे वो जिन लोगों को इस्लामाबाद लाए थे उनको भी उन्होंने तरक्कियां दी, सरकारी मुलाजमीन को पैसे भी दिए, और इस दफ़ा जो लोग अब मिलिट्री कोर्ट से निकले उन सबको ऑन किया। अब आपको किस किस्म का जुडिशल कमीशन चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रही। अब आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए, एक बड़ी रिकन्सिलिएशन, ताकि रास्ते बने सियासत के। ये समीना साहब, ये दोनों बड़े पुराने प्लेयर्स हैं, इन्होंने बड़ी पॉलिटिक्स कवर की हुई है, मुख्तलिफ इन्होंने केसेस भी जो हैं कवर किए हुए हैं। आप नहीं समझती कि ये गलती की जा रही है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की जानिब से कैलकुलेशन गलत की जा रही है, जुडिशल कमीशन बना दें, मिट्टी पाए मामलात को रिजॉल्व करें, आगे चलें, ताकि अगर नए इलेक्शंस होने हैं या कुछ भी होना है, वी हैव टू मूव ऑन। नहीं, वो इसी पॉइंट से तो कह रहे हैं कि पहले आप ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर कमीशन बनाएं, और इसके ऊपर अगर कमीशन बन जाता है तो फिर आगे की जो टॉक्स हैं वो चलती रहेंगी, जिसमें फिर आगे बात होगी कि जी कब आपने इलेक्शन करने हैं, जो मैंडेट चोरी का मामला है उसका क्या करना है, 26वीं तरमीम का क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो वो फिर आगे बाद में जाके चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये जो बात अभी हो रही है, क्योंकि काफ़ी बात अभी इमरान भाई ने भी की और आमिर साहब ने भी की है कि वो यानी परेशान हो गए या इस तरह हो गया, मुझे तो मंसूर सिरे से यही नहीं समझ आ रही कि बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा हुई क्यों है। मैंने मतलब बिल्कुल नहीं कहा परेशानी की बात, ना मैंने तो उनकी हालत पे कोई बात की है। नहीं, मैं वो बात कर रही हूँ कि इमरान साहब की बात कर, इमरान इनकी बात कर रही हूँ, वो तो अब वो देख के आए हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को सजा सुनाने पे इमरान खान साहब मायूस हुए, तो वो मैं तो चूंकि क्लेम नहीं कर सकती, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जो शबीर डार साहब हैं जो न्यूज़ के रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि कोई उन्हें इद्दत केस के अलावा कभी नहीं देखा कि वो घबराए हुए हों या जिद चुए हुए हों या परेशान हों। नेचुरली अगर आपकी बेगम को कोई ऐसा उन्हें लगता है कि बेगुनाह सज़ा हुई है, तो जाहिर सी बात है इंसान उसके ऊपर खुश तो नहीं हो सकता कि हाँ बड़ा अच्छा हो गया, जाहिर सी बात है। और मुझे तो जेन्युइनली समझ नहीं आ रही कि अगर कोई इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है, अथॉरिटी का मिसयूज़ है, या आपने कोई करप्शन की है, या कोई आपने ब्राइब लिया है, कुछ भी है, तो वो इमरान खान या उसकी कैबिनेट पे तो आप बात कर सकते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर किस बात का एलिगेशन है और क्या साबित हुआ है? सिर्फ आपने ये लिखा है वन लाइनर कि उन्होंने असिस्ट किया है, वो असिस्टेंस क्या थी? क्या वो खुद उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थी, या वो किसी हद तक कोई उनका अकाउंट था जिसमें कोई पैसे चले गए हैं? किस तरह से वो उसकी वजह से उसको उनको सजा सुनाई है? तो ट्रांसफर हुई है? नहीं, जमीन तो ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर हुई है ना, वो भी ऐसा है कि उसके ट्रस्टी कौन था? ट्रस्टी दोनों हैं, लेकिन वो उसके साथ कोई बेनिफिशियल उसके ऑनर नहीं है ना, उससे वो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं ना, बल्कि आगे अब वो मालिक हो गए, ट्रस्टी भी नहीं, तो वो उस तरह से है नहीं। वो आमिर साहब बता रहे हैं कि तो अब कानूनी एक मामला है। नहीं, मैं वैसे ये यही जब मैं कह रही हूँ अपील कि आएगी, इसके ऊपर चूंकि बात बहुत हुई है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तो वैसे ऑनेस्टली आपको समझ नहीं आई मुझे नहीं कि पता बुशरा बीबी कि को बुशरा सजा क्यों बीबी हुई? साहिबा को ठीक, सजा क्यों हुई। ठीक। दूसरी बात जो अभी जिस तरह से इमरान भाई भी बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी कि इससे तो हमें और ज़्यादा ये पता चल रहा है कि जब हम ये बात करते हैं कि अच्छा जी 7 साल होनी है, अच्छा शायद बुशरा को ना हो क्योंकि बातचीत चल रही है, शायद बुशरा को ना हो, दैट मीन्स कि फिर तो आप ये बात कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं कि ये सजाएं, ये सब चीज़ें, वो जो पीछे के मामलात हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है फिर कानूनी चीज़ों का तो सिर्फ एक दिखावा है, आई वॉश है। ये बैरिस्टर अली साहब, अली जफर साहब का ख्याल था ना। नहीं, ये अब लोग वैसे समीना, आपके ख्याल में पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदानों को सजाएं इस तरह नहीं होती? मैं यही तो बात कह रही हूँ, इसी फॉर्मूले के तहत होती है, यही तो मैं चीज कह रही हूँ। एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट है कि अगर इस तरह से है, इमरान साहब अगर उस नरगे में है कि चूंकि जी इस्टेब्लिशमेंट नाराज है उनसे, लिहाजा अब उनको पकड़ना है। कहने का मकसद ये है, देखिए अब आप लोगों ने इतनी लंबी बात की, 2 दफा आप लोगों ने बात की, मुझे बात करने दें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहे हैं तो मतलब अब आपने 250 मुकदमे भी कर लिए, सजाएं भी सुना दी, उसने कहा बर्दाश्त भी कर ली, फिर उनकी बेगम को बार बार जानबूझ के लेके आना बीच में और उनको सजाएं सुनाना, जाहिर है इस वजह से वो एक चीज़ जो है, अगर उनके कोई नागवारी के असरात आए हैं तो वो उस वजह से आए। जो अभी अली अमीन की बात हो रही थी ना, वो बात भी मुझे लगता है कि बड़ा मिस इंटरप्रेट हो रही है। जल्दी से आमिर भाई बोलिए। सिर्फ एक फिक्रा, बिल्कुल बेगम बुशरा से हमदर्दी
جب عمران خان نے کہا کہ اس کا کیا قصور، اس کو یاد نہیں آیا کہ مریم نواز کو سزا کس کی دی تھی، وہ کون سی سیاست میں تھی جب نواز شریف کے ساتھ اسے سزا دی تھی، ٹھیک جو بری بھی ہو گئی وہ، ٹھیک کہ سارا فراڈ تھا وہ بری بنایا تو وہ وہ پھر جس طرح سے ایک ہوئے بات ہیں جو سارے۔ عمران خان صاحب نے وہاں پہ بھی تھا، کی، انہوں نے تو کہا وہ بھی کہ بیٹی تھی نا کسی کی، وہ بھی کسی کی بیوی تھی، ٹھیک اچھا یہ وہ اس کا اس وقت کیا سیاست میں تعلق تھا؟ وہ جو تفریق کرتے ہیں نا عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو بھی سیاست میں تھی، مریم بھی سیاست میں تھی، اور میری بیوی جو ہے وہ تو سیاست گھر میں میں ہو بیٹھی بھی تھی۔ تو نہیں ہونا چاہیے نا، غلط نہیں، بات تو یہ ہے، اچھا یہ تھوڑی ہے کہ کسی کے سیاست میں مجھے ہے یہ تو گھریلو لہٰذا عورت اور دوسری عورت، مجھے یہ فرق نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا فرق ہے۔ میرا تو خود یہ بات ہے، نہیں میں تو خود ہی کہتی ہوں کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سیاست میں لہٰذا اس کے ساتھ، اور بشرا بی کوئی بھی بی سیاست میں ہے یا نہیں ہے، اچھا غلط تو بشرا بی بی کے نہیں پاس کہتے بالکل بننے سمینا کے چاہیے ساتھ نا۔ وہ بھی تو جاتی آڈیو ہے۔ تھی، پورٹ فولیو کی تھا، سرکاری یا نہیں تھا، لیکن وہ توشہ خانے کی آڈیوز بھی ہیں۔ مچ ان ان کے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ عثمان بزدار بہت بہت ادھر شکریہ، ہے بھائی وہ بہت بہت کیسز، شکریہ وہ عمران ساری شفقت چیزیں صاحب، سمینا کریں۔ پاشا صاحبہ، عامر الیاس فرحان صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ بحث ختم نہیں ہوگی، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔